अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू। कुलू खाओ, वशरबू और पियो, वला तुसरिफू और इसराफ ना करो, यानी हद से ज़्यादा ना खाओ। क्योंकि जब बंदा हद से ज़्यादा खाता है ना तो फिर बदहज़मी होती है, बीमार होता है, तकलीफ़ें होती हैं। तो अगर बंदा जितना ज़रूरत है उतना खाए, बल्कि ज़रूरत से पहले ही बंद कर दे, यानी अभी भूख रहती हो तो खाना खाना बंद कर दे, तो वो बीमार नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक हकीम आया था मदीना शरीफ में। वो काफ़ी अरसा बैठा रहा, कोई उसके पास कोई मरीज़ नहीं आता था। तो उसने कहा मैं ज़रा इन्वेस्टिगेशन तो करूं, पता तो करूं कि क्या वजह है। तो जब उसने मालूमात की तो उसे पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को फरमाया है कि जब आपको भूख लगे तब खाओ, और अभी भूख रहती हो तो खाना बंद कर दो। तो लोग इस पर अमल करते हैं। तो उसने कहा यही बात है, इसलिए ये बीमार नहीं होते। तो बीमारी उस वक्त होती है जब बंदा ज़रूरत से ज़्यादा खाता है। और ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसी को फरमाया है, कुलू खाओ, वशरबू और पियो, वला तुसरिफू और हद से ज़्यादा ना खाओ, ज़रूरत से ज़्यादा ना खाओ। तो बंदा जब ज़रूरत से ज़्यादा खाता है ना तो उसी को ही बीमारी होती है। जैसे यहाँ खा लिया, फिर किसी के घर गए, वहाँ उसने कुछ पेश कर दिया, वो खा लिया, फिर थोड़ा सा इधर उधर चले फिरे कहीं और खा लिया। इस तरह बंदे को शुगर हो जाती है और ब्लड प्रेशर भी होता है और हार्ट अटैक भी होता है। इस तरह बंदा मर जाता है, वक्त से पहले ही मर जाता है। तो ये जो बंदा जो ज़रूरत के वक्त खाता है और उतना खाता है जितना ज़रूरत है, तो उससे ज़्यादा नहीं खाता, बल्कि ज़रूरत अभी रहती है और खाना बंद कर देता है, तो उस बंदे को बीमारी होती ही नहीं है। क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म पर चल रहा होता है। जैसे अल्लाह ने फरमाया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू। तो खाओ पियो लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा, यानी हद से ना बढ़ो। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया, जब खाना खाओ तो ज़रूरत के मुताबिक खाओ, और जब भूख लग रही हो तो खाओ, और भूख अभी रहती हो तो बंद कर दो। और इसी तरह से लेकिन खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं। हाथ धोने हैं, साबुन से नहीं धोने हैं, वैसे हाथ धोने हैं। साबुन से धोएंगे तो वो साबुन केमिकल होते हैं, वो केमिकल भी आपके मुंह में साथ चले जाएंगे। तो इसलिए हाथ आम पानी से धोएं और उसके बाद खाना खाएं। खाना खाने से पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का बड़ा फ़ायदा ये है कि खाना जहाँ ज़मीन में जिस जगह से उगा है, साफ ज़ाहिर है किसी इस खाने के कोई आपने जो चीज़ खा रहे हैं उसके पौधे उगे होंगे ना, फिर उससे फसल बनी होगी, दाने बने होंगे, फिर उससे आप आटा बनाया, दूसरी ये सब जो कुछ भी आप खा रहे हैं ज़मीन से उगा है ना। तो ज़मीन के जिस हिस्से में उगा है, अगर उस हिस्से पर अल्लाह का अजाब आया था तो उसमें अजाब के असरात मौजूद होंगे। इसी तरह अगर किसी ने उस ज़मीन के हिस्से पर जिना किया था, उसके गुनाह के असरात भी होंगे। अगर ज़मीन के उस हिस्से पर किसी ने तोहमत लगाई थी, किसी ने कोई भी गुनाह किया था, उस गुनाह के असरात वहाँ होंगे उस खाने में, क्योंकि वह वहाँ उगा था और उसमें उस ज़मीन में वो असरात थे। और उस गुनाह के या अल्लाह को कोई अजाब आया होगा उसके। तो ये असरात जब बंदा खाना खाता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो वो असरात सारे ख़त्म हो जाते हैं और अल्लाह की रहमत हो जाती है। तो ये अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते तो वो जो उस जगह पर असरात थे
وہ سارے بندے میں جاتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی بیماری پیدا ضرور کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کھانا جو ہے، یاد رکھیں کہ عشاء کے بعد نہیں کھانا، عشاء کی نماز کے بعد کھانا بالکل نہیں کھانا، وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، سوائے روزے کے۔ روزہ رکھنا ہو تو پھر کھا سکتے ہیں، کیونکہ روزہ رکھنے کا جو کھانا ہوتا ہے اس میں ویسے ہی برکت ہو جاتی ہے، تو اس کی تو شان ہی اور ہے نا۔ اسی طرح سورج طلوع ہونے کے بعد کھانا کھانا ہوتا ہے، یعنی سورج اب طلوع ہو گیا ہے، سورج ابھی فجر کا ٹائم جیسے نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد فوراً ناشتہ نہیں کرنا، بلکہ اگر سورج نکل آیا پھر ناشتہ کریں گے نا تو یہ سب سے بہترین ہے۔ تو سورج نکلنے سے پہلے کھانا نہیں کھانا، اور سورج اگر غروب ہونے سے پہلے کھانا کھا لیں تو یہ سب سے بہترین ہے، اور اگر مغرب کے وقت کھا لیں یا مغرب کے قریب کھا لیں، مغرب کے بعد، بس یہ ہے۔ عشاء کے بعد کھانا نہیں کھانا، یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور کھانا جب کھائیں نا تو آپ جو آپ کے سامنے ہو وہیں سے کھائیں، اور چھوٹے چھوٹے لقمے لیں اور پھر چبا چبا کے کھائیں، جلدی میں نہیں کھانا۔ اب چبا چبا کے کھائیں گے نا تو وہ ہضم بھی ہوگا، اور آپ کے جسم کو جو ہاضمے کا کام کرنا پڑتا ہے وہ کم کام کرنا پڑے گا، اس طرح وہ جلدی آپ کے خون میں وہ شامل ہو جائے گا، طاقت توانائی آپ کو دے گا۔ پیٹ بھر کے نہیں کھانا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو بدعت ہوتی ہے نا، بدعت کا مطلب ہوتا ہے دین میں کوئی نئی چیز، فرماتی ہیں جو بدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی بدعت جو ظاہر ہوئی وہی یہی پیٹ بھر کر کھانا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے، اس لیے بیمار ہوتے ہی نہیں تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو سب سے پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ یہی پیٹ بھر کر کھانا تھا، لوگوں نے پیٹ بھر کے کھانا شروع کیا تو بیماریاں پھر آنا شروع ہو گئیں۔ اس طرح سے بیماریوں کو دعوت دینا ہے تو پیٹ بھر کے کھانا ہے، تو کیونکہ پیٹ بھر کے جو ایکسٹرا کھانا ہوتا ہے، جو زیادہ ہوتا ہے، فالتو ہوتا ہے، وہ پھر کوئی جراثیم آپ کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں پھر ان کو، تو پھر وہ آپ کے اندر وہ بیماریاں خود بخود پھر پیدا ہوتی ہیں، تو اس طرح مصیبتیں آپ خود ہی پھر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ پیٹ کے اندر 3 خانے بناؤ، ایک خوراک کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے، تو پھر اتنا یعنی تھوڑا ہی کھاؤ نا پھر، تو اس لیے پھر زیادہ جب کھاؤ گے تو نقصان ہی پاؤ گے۔ اور سالن جو بنانا ہے نا وہ آپ نے پانی والا بنانا ہے، یعنی پانی والا سالن بہت اچھا ہوتا ہے، زود ہضم ہوتا ہے، جلدی ہضم ہو جاتا ہے، اور وہ آپ کے دل کی طاقت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ سب سے بہترین بات ہے۔ اور کھانا کھاتے ہوئے یہ بھی دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس آ گیا ہے اس کو بھی کھلا دیں، اور کوئی مسکین ہے، کوئی پڑوسی بھوکا ہے اس کو بھی ضرور کھلائیں، کیونکہ اگر پڑوسی بھوکا ہے اور آپ کھا رہے ہیں تو پھر قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، اس لیے آپ پڑوسی کا بھی دیکھیں اور اس طرح صدقہ کر دیں کھانے کا، اور کسی کو کھلا دیں ساتھ، تو وہ کھانے کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ جب کوئی دوسرا کھاتا ہے تو کھانے کا صدقہ، جس چیز کا صدقہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی بلائیں، مصیبتیں یا بیماریاں ہوتی ہیں وہ خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا کھانے سے پہلے وہ دیکھا کرتے تھے کوئی بندہ آ جائے تاکہ وہ کھا لے ساتھ، تو دوسرا کھاتا ہے تو وہ بندے کا صدقہ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے بندے کو وہ ایسا کھانا جس میں دوسرا بندہ ساتھ کھاتا ہے، اس کھانے کا قیامت کے دن حساب کتاب نہیں ہوگا، ورنہ پوچھا جائے گا کہ آپ کو تو ایک روٹی کے کھانے کی بھوک تھی تو آپ نے 2 کیوں کھائی تھی، پھر کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے جو بندہ مہمان کے ساتھ کھاتا ہے تو مہمان کا کھانا صدقہ ہی بن جاتا ہے، تو وہ ایک قسم صدقہ چلا جاتا ہے، تو وہ بندہ خود کھاتا ہے تو اس ایسے کھانے کا حساب کتاب قیامت میں نہیں ہونا۔
تو جو مہمان کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ کوشش کیا کریں وہ کھانا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھایا کرتے تھے، مختلف چیزیں وہ بھی آپ کھایا کریں، کیونکہ اس سے بھی بندے کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے، رحمت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف جستجو پیدا ہوتی ہے، اور کھانا ایسا ہوتا ہے جس سے بندے کو راحت ملتی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کھاتے تھے، تو کدو نہ گرم ہوتا ہے، نہ اس کی تاثیر گرم ہے، نہ ٹھنڈی ہے، درمیانی ہے۔ تو اس طرح آپ بھی کدو کبھی کبھی کھا لیا کریں۔ اس طرح میں نے آپ کو مثال دی ہے، تو آپ اس طرح کریں۔ چینی نہ کھایا کریں، چینی کو استعمال نہ کریں، بالکل ختم کر دیں۔ اس کی بجائے گڑ استعمال کریں۔ گڑ بھی وہ جو جس میں رنگ کاٹ وغیرہ یا کیمیکل ڈالے جاتے ہیں وہ نہیں، جیسے عام جو ہوتا ہے، جو اصل گڑ ہوتا ہے وہ بغیر کیمیکل کے جو ہوتا ہے وہ بھی کھائیں۔ اسی طرح چکی کا آٹا جو لیتے ہیں، وہ آٹے کا بھی وہ آپ کوشش کریں کہ آٹا آپ نے فائن آٹا نہیں کھانا، موٹا آٹا کھائیں، اور چھانے نہیں، چھاننے کا فائدہ نہیں ہے۔ چھاننے کا مطلب ہے وہ جو چھان نکل جاتا ہے نا، وہی چھان تو ہوتا ہے جو جب آپ کے روٹی کے ساتھ اندر جاتا ہے تو وہ اندر لیس پیدا کرتا ہے، یعنی سلپری پیدا کرتا ہے، تو وہ جو پیشاب ہوتا ہے آپ کا، بڑا پیشاب، اور آرام سے نکل جاتا ہے، تو آپ کو قبض نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تھے، اس کو فرماتے تھے کہ آپ نے چھنا ہوا آٹا نہیں کھانا، تو کیونکہ چھنا ہوا آٹا جو ہوتا ہے نا، تو اس میں سے وہ چھان تو نکل جاتا ہے، اور وہ چھان نکل جائے تو بندے کو قبض ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اس کا بڑا نقصان ایک اور بھی ہے کہ جو چھنا ہوا آٹا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کے کھانے سے بندے کو شوگر بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ چھنا ہوا آٹا جو ہوتا ہے نا، جو چھان ہوتا ہے نا، چھان میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ وہ اندر جو شوگر والی بیماری ہے یا اس طرح وہ نہیں ہوتی، اس کو یہ کور کر جاتا ہے، بلڈ پریشر نہیں ہوتا، اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں۔ جب بندہ بغیر چھنا ہوا آٹا کھاتا ہے تو اس سے یہ برکتیں بندے کو ضرور ملتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے اللہ کی، تو آپ نے اس کی حفاظت اس طرح کرنی ہے جو ضرورت ہوتی ہے۔ کھانے میں تیل سرسوں کا ڈالیں یا دیسی گھی تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں، لیکن جب آپ کی عمر زیادہ ہو جائے تو پھر آپ نے دیسی گھی کی بجائے آپ نے زیتون کا تیل ڈالنا ہے تھوڑا سا۔ وہ پھر زیتون کا تیل جو ہے اس کی بڑی شان ہوتی ہے، کیونکہ اس سے آپ کے کھانے میں چاہے آپ تھوڑا ڈالیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ کو صحت و سلامتی ملے گی، کیونکہ قرآن پاک میں والتین والزیتون، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، اس کے اندر بڑی برکت ہے۔ اور دوپہر کو تھوڑا کھانا کھائیں تو اس کے بعد دبا کے نہ کھائیں، اتنا بس مناسب کھائیں، اور جب بھوک رہتی ہو تو رک جائیں، اور اس کے بعد تھوڑا سا سو لیں، یعنی کوئی تقریباً آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ تک بس۔ تو اس کو کہتے ہیں قیلولہ کر لیں۔ تو قیلولہ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ ہارٹ اٹیک سے بچتا ہے، بلڈ پریشر سے بچتا ہے، شوگر سے بچتا ہے، اور اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا اس سے بچتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندے کے پاس سٹیمنا بن جاتا ہے، اور رات کو بندہ تہجد کی نماز پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی شان ہوتی ہے۔ تو اس لیے بندہ کوشش کرے، تو کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو اس لیے جو ہے اور رات کو جو ہے نا پھر آرام کو نیند بھی آپ کو آرام سے آتی ہے، اور اللہ کی رحمت بھی ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ دکاندار ہیں نا تو یا کاروبار کرتے ہیں، تو مغرب سے پہلے آپ دفتر بند کر دیں اور دکان بند کر دیں، مغرب سے پہلے ہی بند کر دیں، اور پھر آپ آرام سے مغرب کے وقت نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے گھر آ جائیں، اور آرام سکون سے جو ہے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں، اور اپنا وقت جو ہے وہ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزاریں، اور اللہ کی رحمت جو ہے اس کو آپ اپنے قریب پائیں۔ اسی طرح پھر آپ کو صبح 4 بجے 4:30 بجے کے قریب آنکھ کھل جائے گی، تہجد بھی ہو جائے گی، اللہ کی رحمت بھی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح تقدیر جو ہوتی ہے نا، تقدیر پر بھی ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی پریشانی آئے، تکلیف آئے، وہ سمجھو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور صبر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اسی طرح سے اگر زیادہ میٹھا جو ہوتا ہے وہ بھی نہ کھائیں، کیونکہ اگر میٹھا کھانے کو دل کرے تو آپ
فروٹ کھائیں، پھل کھائیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں، جب بندہ کھاتا رہتا ہے نا بیمار نہیں ہوتا، لیکن بندوں کی بنائی ہوئی چیزیں جب بندہ کھاتا ہے نا تو پھر بیمار ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ مٹھائیاں ہیں، دوسری چیزیں ہیں، یا یہ جو فوڈ ہے جو آپ کو ٹیک اوے میں ملتی ہے یا اس طرح کے، تو وہ نہیں کھانی، کیونکہ جو ہے نا آپ خود بنائیں، خود کھائیں، اور جو ہے یہ اس طرح سے آپ دوسرا جو ٹیک اوے جیسے KFC ہے، میکڈونل ہے، دوسرے ہیں، یہ تو یہودیوں کے ہیں زیادہ، تو آپ دیکھیں کہ ان پہ نا جو چیز آپ کو ملتی ہے وہ ٹیسٹی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ حرام بھی ملا ہوتا ہے۔ حرام کا ایک تھوڑا سا بھی چلا جائے اندر بندے کے تو پھر صاف ظاہر ہے ایمان بندے سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ باہر کے کھانے کو نہ کھائیں، اور جو کھانے میں مثالیں ہوتے ہیں انڈیا سے آتے ہیں، انڈیا والے جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ پانی کی بجائے کبھی پیشاب بھی بیچ میں ڈال دیتے ہیں، جو گائے کا پیشاب جو ہوتا ہے وہ اس کو برکت والا سمجھتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے وہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ جو ہے نا مثالیں وہ خود ہی آپ بنایا کریں، یا پھر آپ کوئی مسلمانوں کے جو اچھے وہاں سے لیا کریں، تو اس وجہ سے احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو ہے نا اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ صحت ہے تو دنیا میں اللہ کی رحمت بھی ہے، کیونکہ جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندے کے پاس جو ہے فالتو وقت اور صحت جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، رحمت ہے بندے کے ساتھ، اور بندہ جو ہے اس کو استعمال کرے، پھر یعنی فالتو وقت کو صحیح استعمال کرے، اور اس کو فضول کاموں میں استعمال نہ کرے، اور صحت اللہ نے دی ہے تو اس وقت اچھے اچھے کام کر لے، تاکہ جو ہے کل کو پچھتانا نہ پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا فرما بردار بنائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو کے دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔